नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ अलिम-ए-दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और नाज़रीन, हम सब की जानिब से, मौलाना साहब की जानिब से, आपके मेज़बान और पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर आपको इंतजार होगा आज के मौजूए गुफ्तगू का। तो आज जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो है उम्मत मुस्लिमा का इंतशार और इसके असबाब। नाज़रीन, इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से उम्मत मुस्लिमा का जो नौहा पेश किया है, उसकी ज़बूहाली का जो नौहा पेश किया है, उसमें वो कहते हैं कि मनफ़ियत एक है इस कौम की और नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। तो आज का जो अलमिया है, दौरे हासिर की जो ट्रेजेडी है, वो यही है कि उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इंतशार है, बेतरतीबी है, इख्तिलाफ है, इत्तेहाद की कोई सूरत नज़र नहीं आती है। अगर हम उम्मत मुस्लिमा के ममालिक इस्लामिया के नक्शे पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन 60 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं। इसके अलावा इफरादी क़ुव्वत की भी कमी नहीं है, माशी तौर पर भी बड़े आसूदा हैं, खुशहाल हैं और तेल की दौलत से बेशतर ममालिक मालामाल हैं। तो फिर क्या वजह है? इल्मी और ज़हनी सलाहियतों की भी कमी नहीं है। हर एतबार से मुसलमान कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि पसमानदा हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी या जो ताकत है उनके अंदर मौजूद है, जौहरी तवानाई भी मौजूद है। फिर क्या वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार है, ज़िल्लत और नुकबत का शिकार है, पस्ती और रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुका है। जबकि हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 1450 साल पहले की बात है कि वो कौम जो आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी थी, हम औस और खजरज की बात करते हैं, दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगर उनमें लड़ाई हो जाती थी तो बरस हा बरस तक ये जारी रहती थी। लेकिन नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया पेश किया कि औस और खजरज में ऐसा मुआख़ात, ऐसा भाईचारा पैदा हो गया जिसकी नज़ीर पूरी तारीख़ में ढूंढने से भी नहीं मिलती। उम्मत मुस्लिमा एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमें मुत्तहिद और यकजा नज़र आती है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने पर नज़र डालिए, हज़रत उमर फ़ारूक अर्ज़ तहामा से गुजरते हैं और रोने लगते हैं। एक साथ में जो साथी थे वो कहते हैं कि उमर जवान हो और ये रो रहे हो तुम बच्चों की तरह। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि यही वो अर्ज़ तहामा है जहां मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे लड़कपन के ज़माने में और कहा था कि इनको सीधा करके दिखाओ। मैं आगे वाले ऊंटों को सीधा करता तो पीछे वाले बिदक जाते, पीछे वालों को सीधा करते तो आगे वाले बिदक जाते। एक वो दौर था कि उमर 5 ऊंट सीधे नहीं कर सकता था। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बहुत मारा, कहा कि अरब के बेटे हो और 5 ऊंट जो है वो एक लाइन से खड़े नहीं कर पा रहे हो। एक वो जमाना था जब 5 ऊंट सीधे नहीं होते थे और आज 22.5 लाख मुरब्बा मील की खिलाफत है और उसमें हम देखते हैं कि एक इंसान को चूं करने की जो है वो गुंजाइश नहीं है, जसारत नहीं है। तो वो ऐसा कौन सा नुस्खा था जिससे उम्मत मुस्लिमा एक सीसा पिलाई हुई दीवार थी मौलाना साहब, उनमें इख्तिलाफ नहीं था, दिल भी करीब थे, जिस्म भी करीब थे और सब कुछ हम ये देखते हैं कि मुत्तहिद था। तो आज ये इख्तिलाफ क्यों है? लेकिन इख्तिलाफ से पहले हम चाहेंगे कि हम ये तो जान लें कि आज कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि इख्तिलाफ है। सब तो कहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं। तो इत्तेहाद की ज़रूरत, उसकी अहमियत और ये तस्लीम करना कि हाँ इंतशार है, ये कितना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इत्तेहाद इत्तेफाक एक ऐसा मौजू है जिसकी ज़रूरत हमेशा रही है और हर तबके में रही है और हर सोसाइटी, यहाँ तक कि सियासी जमातें हैं उनमें भी रही है और इसका हर एक शख्स ने मुतालबा भी किया है और इसकी तरफ लोगों को बुलाया भी है, इसकी तरफ दावत भी दी है। रही बात इत्तेहाद इत्तेफाक की अहमियत की और मिल्लत इस्लामिया के शीराज़े की, उसके बिखरने की, उसके इंतशार की,
تو اس کے اسباب و عوامل پہ اگر غور کیا جائے گا تو اس کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ آج ملت کے اندر اتحاد نہیں ہے اور ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو پیشوا، اپنے آپ کو امام بنانے کی شوق میں لگا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو اور اس ذہنیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا ہے، اور جس زمانے میں، جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں مبعوث ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اکھڑ قوم کوئی اور نہیں ہو سکتی. بے شک. جنگ و جدال کے ماہر، ضدی، ان سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. جنگ بغاز کا مسئلہ لے لیجئے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا اوس و خزرج کا مسئلہ لے لیجئے. یہ تمام مسائل ایسے ہیں کہ بس جنگ چھڑی ہے، بس چھڑ گئی ہے اور سالوں سال چلتی رہتی تھی، اس میں کوئی پیچھے مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ خاندان کا صفایا ہو جاتا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فراست ایمانی سے، قوت ایمانی سے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو خداداد صلاحیت آپ کو عطا ہوئی تھی اور ملی ہوئی تھی، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اوس و خزرج کو ملایا ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام کو ایک انسانیت کی بنیاد پر مودت اور رحمت اور شفقت اور محبت ان لوگوں میں پیدا کی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جینا، ایک دوسرے کے لیے مرنا، ایثار اور ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی ان لوگوں کے اندر بھری ہے. اور جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ان لوگوں کے اندر، تو پھر ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے. آج لوگوں کے اندر ایثار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، اخوت و بھائی چارگی نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنے چکر میں پھنسا ہوا اور پڑا ہوا ہے. بالکل مولانا صاحب، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ آج کل ہر شخص خود کو قائد اور پیشوا تسلیم کروانے کو بلکہ جو ہے وہ آمادہ نظر آتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی واضح بنیادیں موجود تھیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی پہلے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد اولی الامر کی، جو آپ کے اوپر والی مقرر کیے گئے یا آپ کے حاکم بنائے گئے ہیں. حضرت ابوذر غفاری کو کچھ دینا تھا، کچھ لوگوں کو کچھ سامان دینا تھا، گئے ان کے جگہ پر، ان کے مقام پر جہاں ربضہ کے مقام پہ وہ رہتے تھے، پتہ چلا وہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں. وہ لوگ وہاں گئے اور حضرت ابوذر غفاری سے کہنے لگے کہ حضرت عثمان نے یہاں 4 رکعت نماز ادا کی ہیں. حضرت ابوذر غفاری کو بہت غصہ آیا، ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے بھی یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا کہ 2 رکعت نماز ادا کی. لیکن حضرت عثمان کا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی اور کچھ دیر رہنے کا ارادہ تھا، مقیم کی حیثیت ہو گئی تھی، اس لیے 4 رکعت نماز ادا کی. اب جب نماز کی ادائیگی کا وقت ہوا تو حضرت ابوذر غفاری نے 4 رکعت نماز ادا کی. ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا ابھی تو آپ اختلاف کر رہے تھے، آپ نے بڑی ان کی سرزنش کی کہ ایسا عمل یہ جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اب آپ خود بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں نماز. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے امیر کی مخالفت کرنا اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. تو یہ چیز ہم نے شاید فراموش کر دی ہے، یہی وجہ ہے کہ اختلاف ہے. اب اگر اختلاف کی مختلف صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس سطح پر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، رائے کی سطح پر اختلاف، مسلک کی سطح پر اختلاف، سیاسی سطح پر اختلاف، تو یہ جو اختلاف کی مختلف صورتیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. سب سے پہلا مسئلہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے جو نائب ہے، امیر ہے، جو طے شدہ ہے، اس کی اطاعت. یہ بہت ہی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے مسلمانوں کے لیے. اور جب یہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت اولی الامر یہ مسلمانوں کے اندر موجود تھا تو مسلمانوں کے اندر جمعیت بھی تھی، قوت بھی تھی اور اتحاد و اتفاق بھی تھا. اور رائے کا اختلاف، اسی طریقے سے مسلک کا اختلاف، سیاسی اختلاف، یہ سارے کے سارے اختلافات ہیں. اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسرے کے رائے کا احترام بھی بہت ضروری ہے. رسول پاک کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مشورے لیا کرتے تھے رسول پاک. جیسے کہ آپ نے ابھی ایک واقعہ سنایا کہ وہاں رائے کا تو اختلاف ہے کہ عثمان غنی نے یہاں 4 رکعت نماز کیوں پڑھی، لیکن چونکہ وہ امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس لیے الامر میں سے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو رائے کا اختلاف ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن
دوسرے کے رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے. ایسے ہی مسلکی اختلاف. رہی بات مسلکی اختلافات کی تو اس کی بہت سارے وضاحت بھی ہے اور اس کی تشریح بھی ہے. مسلکی اختلافات جو ہوئے ہیں اس کی جو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں گے یا قرآن شریف کی آیات میں غور کریں گے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مقدم ہیں, کچھ آیتیں ہیں جو مؤخر ہیں. بعض حدیثیں ایسی ہیں جو قولی ہیں, بعض حدیثیں ایسی ہیں جو فعلی ہیں, بعض حدیثیں ایسی ہیں جو مقدم ہیں, بعض حدیثیں ایسی ہیں جو مؤخر ہیں. اس میں تطابق کے لیے اور عمل کو دیکھنے کے لیے, عمل رسول کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری عمل کون سا ہے. اب کسی شخص نے پہلا عمل لے لیا ہے, کسی نے دوسرا عمل لے لیا ہے, تو یہ جو اختلاف ہے, مسئلے کے اختلافات, یہ کوئی جائز ناجائز کا نہیں ہے, حلال و حرام کا نہیں ہے, بلکہ یہ افضل اور مفضول کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ بغداد گئے اور وہاں مسجد امام ابو حنیفہ میں انہوں نے نماز ادا کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ زور سے آمین کہا جائے, آمین بالجہر کیا جائے, لیکن انہوں نے زور سے آمین نہیں کہی. لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ آپ کا مسلک ہے اور آپ نے اپنے مسلک کی نمائندگی نہیں کی, زور سے آمین نہیں کہا, تو اس میں اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ صاحب قبر سے مجھے شرم آتی ہے, اس لیے کہ ان کا مسلک آمین بالسر کا ہے اور میرا مسلک آمین بالجہر کا ہے. رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہاں احترام کا مسئلہ ہے اس لیے میں ان کی روح کو, ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا, اس لیے انہوں نے آمین بالسر کیا تھا. یہ مسلکی اختلافات میں اس طرح سے ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے. بالکل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو انہیں کہا تھا کہ تم کس طرح فیصلے کیا کرو گے, تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا, دوسری چیز رسول پاک کی سنت دیکھوں گا, دونوں میں کوئی نص نہیں ملتا ہے تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو رائے میں جہاں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہے, جہاں سنت کی تشریح روشنی موجود ہے, تو وہاں انسان کو پہلے بنیادی چیزیں جو ہے وہ ان دونوں کو بنیاد سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ رائے, تو رائے میں بھی جہاں ہم یہ دیکھیں کہ انتشار کا خدشہ ہے, اختلاف کا خدشہ ہے, وہاں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ دیکھیے, بنیادی ٹاپک ہمارا قرآن ہونا چاہیے. بنیادی جو نص ہے وہ قرآن ہونا چاہیے اور حدیث رسول ہونا چاہیے. ہمارا ماخذ اور ہمارا مرجع قرآن شریف ہونا چاہیے اور حدیث رسول ہونا چاہیے. اس کے بعد اجتہاد کی بات آتی ہے اور پھر آثار صحابہ کی بات آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑا ہے, جنہوں نے حدیث پاک کو چھوڑا ہے, جنہوں نے تعامل صحابہ کو چھوڑا ہے, وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. ہر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے, ہر کوئی مسلک والا یہ سوچتا ہے, ہر کوئی جماعت والا یہ سوچتا ہے کہ جس راستے کو میں نے ایجاد کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. حالانکہ قرآن شریف کا جو مقصد ہے یہاں پر وہ یہ مقصد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, کہ قرآن کا بتلایا ہوا جو راستہ ہے, نبی اور اللہ کا جو بتلایا ہوا راستہ ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. اگر اس راستے پہ کوئی چلے گا تو صراط مستقیم پر جائے گا, لیکن اگر وہ کوئی یہاں سے بھٹکے گا, دائیں بائیں جائے گا, تو پھر گمراہ ہو جائے گا. تو مین چیز ہمارا جو ماخذ ہے وہ قرآن شریف ہے, حدیث پاک ہے, اس کے بعد آثار صحابہ ہے اور اجتہاد ہے. اور جب امت کے اندر قرآن شریف موجود تھا اور قرآن شریف کا مطالعہ موجود تھا اور قرآن شریف کی تعلیمات موجود تھی, تو امت کے اندر یہ تمام باتیں موجود تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو قرآن شریف کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر اس قرآن شریف کو تم چھوڑ دو گے اور حدیث پاک کو چھوڑ دو گے تمہارے اندر گمراہی آ جائے گی, سیدھے راستے تم لوگ بھٹک جاؤ. حجۃ الوداع کا خطبہ ہے, اس میں رسول پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اے لوگو اللہ کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھو. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو تھامے رکھو گے, پکڑے رکھو گے مضبوطی سے, تمہاری ہوا جو ہے منتشر نہیں ہوگی, تمہاری صفوں میں انتشار نہیں ہوگا. ایک اللہ کا کلام, دوسرے میری سنت. حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کی جانب جا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, تتابعوا
تتابعا ولا تختلفا، یعنی ایک دوسرے کی اطاعت بھی کرنا. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ بشرا، لوگوں کے نزدیک دین کو، اسلام کو آسان بنا کر، خوشخبری دینے والا، امید افزا بنا کر پیش کرنا، ان کے دلوں میں نفرت نہ ڈالنا. دین آسان ہے، یسرا ولا تعسرا، دین بہت آسان ہے. بنیادی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں کھول کر بیان کر دیے، اور دین کو مشکل نہ بنانا. اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اطاعت کا معاملہ رکھنا، اختلاف نہ کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف جہاں آیا مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں، وہیں سے انتشار کی ابتدا ہوتی ہے. اور آج انتشار کی جو صورتحال ہے وہ نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ ہمارے ناظرین سے پوشیدہ ہے. تو جو یہ اختلاف کی مختلف آپ نے صورتیں بیان کی، اب اختلاف کے نقصانات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انتشار سے، اختلاف سے امت مسلمہ کو کیا نقصان ہوا. قرآن شریف کیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ صاف اور واضح ارشاد ہے کہ دیکھو آپس میں جھگڑو مت. آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، اور تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے گی. آپ اس بات کو ایک سادے سے مثال سے آپ یوں سمجھیں، ایک رسی ہے، رسی ہو بٹی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، وہ اس میں کئی لیئر ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس لیئر کو جو پرویا ہوا ہے، اس کے پروئے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کافی طاقت آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اسی رسی کو الگ الگ کر دیں گے، علیحدہ علیحدہ کر دیں گے، تو ذرا سے جھٹکے میں وہ رسی کے بعد حصے ٹوٹ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہی حال ہے کسی جماعت کے، کسی تنظیم کے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے اور اتفاق کے. جب ان کے اندر جمعیت آ جائے گی، اتحاد و اتفاق آ جائے گا، اپنے خواہشات نفسانی کو، اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اور لوگوں میں اثار و محبت اور ہمدردی آ جائے گی، اور کسی ایک مقصد کے لیے، کسی ایک کام کے لیے وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان کے اندر اتنی جمعیت آ جائے گی، اتنا اتحاد آ جائے گا کہ اس اتحاد کو پارا پارا نہیں کیا سکتا ہے. لیکن بڑی معافی کے ساتھ میں یہ بات میں کہوں گا کہ آج امت اسلامیہ کسی ایک میٹر پہ، کسی ایک مسئلے پر متحد ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے قوم کے جو لیڈران ہیں، رہبر ہیں، جو پیشوا ہیں، ان کے جو اپنے مفادات ہیں، ان کا جو اپنا ایم اور مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، متحد نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ متحد ہو جائیں گے تو ان کی پیشوائی ختم ہو جائے گی، اور ان کی جاگیرداری ختم ہو جائے گی، ان کی اقتدا ختم ہو جائے گی، دوسروں کے پیچھے چلنا پڑے گا. ان کے مفادات پہ ہی تھوڑا سا چپتا ہوا سوال ہے، لیکن وہ کون سے مفادات ہیں کہ جن پر خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہ ایک صف پر یا ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے کو تیار نہیں ہوتے؟ اس کے مختلف مفادات ہو سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی سیاسی کرسی پہ براجمان ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دوسرے کی اقتدا کر لوں گا، اگر وہ ہم سے لائق اور فائق ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، میں اس کے پیچھے چلنے لگوں گا تو میری نیچے سے کرسی نکل جائے گی. کوئی علم و عمل کے اعلیٰ مقام پر اگر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اگر اس کے پیچھے چلوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کرسی میرے نیچے سے نکل جائے گی. تو یہ مفادات ہیں لوگوں کے، اور چاہے دین کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، اور ثروت کا مسئلہ ہو، وہاں پر ترجیحات نہیں ہے لوگوں کے اندر، یہ سارو ہمدردی نہیں ہے. وہی چاہتا ہے کہ بس مجھے مل گئی ہے، میں ہی براجمان رہوں، چاہے لائق ہوں یا لائق نہ ہوں. مولانا صاحب، یہاں یاد آ رہا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کا امام مقرر کر دیا. اب نوجوان ہے، صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور تقریباً 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن جب مسجد کا ان کو امام مقرر کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے بہت فقہ کے وہ امام الفقہا کہلاتے ہیں، یا ان کا علم بہت زیادہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے کہ معاذ سے قرآن پاک سیکھا کرو. حلال اور حرام کی جو سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہے، نالج ہے، تو وہ معاذ کو ہے. لیکن بزرگ لوگ بھی موجود تھے جو اس مسجد کے امام ہونے کے لیے زیادہ عمر کے اعتبار سے موزوں تھے، لیکن ایک نوجوان کی اطاعت انہوں نے کیسے قبول کی؟ ان کے دلوں میں وہ کون سا جذبہ تھا جو آج کے لوگوں میں مفقود ہے، آج کے لوگوں میں نہیں ہے؟ سب سے بنیادی مسئلہ جو یہاں پر ہے کہ وہ جو کبار صحابہ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، فضل میں بڑے ہیں، تقوی میں بڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس مقام کے لیے ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور جس چیز کے لیے ان کو آگے کیا جا رہا ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، فقہ کی،
قرآن شریف کے معلومات کی اور اس کے مصادر کی اور اس کے ماخذ کی ان کو اچھا زیادہ معلومات ہے، اس لیے انہوں نے ان کو اپنے سے زیادہ مقدم سمجھا اس کام کے لیے، اس لیے ان کی اقتداء کی ہے اور ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے نماز پڑھا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ علم والا ہوں، میں زیادہ فضل والا ہوں، وہ تو کم عمر ہے تو اس کے پاس میں علم نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی آدمی نے چیلنج کر دیا تھا اپنے علم کے بارے میں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور بس چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ تو وہاں عمر نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ وہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اور صلاحیت ہی کے بنیاد پر کسی آدمی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ موقع ملا تو یہ واقعہ ضرور آپ سے جانیں گے مولانا صاحب۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہمیں امید ہے کہ گفتگو انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی۔ فی الحال فرزانہ اور شیبہ، آپ دونوں سے باری باری آپ مخاطب ہیں۔ پہلے فرزانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرزانہ۔ جی میرے 5 بھائی ہیں، میں آج وہ حالت ہو گئی میرے گھر کی کہ دونوں ایک بنتی ہی نہیں ہے، بھائیوں میں سب الگ الگ ہو گئے کہ لڑائی جھگڑا یہی چلتا رہتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کیا ایسا میں دعا کروں ان کے لیے کہ سب ایک ہو جائیں۔ انشاءاللہ واقعی یہ مسئلہ گھر کی سطح سے شروع ہوتا ہے اور پھر سماج اور ملک اور پھر عالمی پیمانے پر نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار فرزانہ، شیبہ کا سوال لے لیں۔ شیبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میری کال یہاں پہ لگ گئی۔ میں سالوں سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں اور بے انتہا مجھے خوشی ہے، میں اظہار نہیں کر سکتی اس بات کا ہوں۔ ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے مولانا صاحب کو اور آپ کو بھی، آپ آگے بہت اچھا بولتی ہیں، آپ کو دیکھ کے بھی چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی جب بڑی ہو تو وہ آپ ہی کی طرح اس طریقے سے بیان کرے اور اسی طریقے کے الفاظ لوگوں سے ادا کرے جس سے دل خوش ہو جائے لوگوں کا۔ بہت شکریہ۔ میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ کچھ بیمار ہو گئی ہیں، تو مجھے کچھ مصنون دعائیں چاہیے تھی کہ میری ماں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور مولانا صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ میری والدہ کے لیے دعا کرے۔ اور میرے شوہر بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی مجھے ایسا وظیفہ دے دیں۔ میں پڑھتی ہوں جو آپ لوگ بتاتے ہیں وہ میں پڑھ رہی ہوں اور اس سے میں عمل بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھے کامیابی ابھی تک بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن بڑی کامیابی نہیں حاصل ہو پائی ملے گی انشاءاللہ۔ اور میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرانا چاہتی ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو میں حافظہ کرانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی وہ چھوٹا ہے، 5-6 سال کا بچہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام مرادیں پوری کرے، اللہ آپ کی تمام تمنائیں پوری کرے، اور ہمارے تمام ناظرین کے تمام مسائل جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو جائیں، یہی ہماری دعا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ شہناز صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں، بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ ہمارے امی کو ہم نے 3 سال پالے۔ شہناز صاحبہ شروع سے بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے امی کو ہم نے 3 سال سنبھالے، بیٹے سنبھالے نہیں تھے، تو ان کا مرتے پہ میں نا میں 9 دن بعد کے کری، 8 دن کے بعد ان سے انتقال ہوگا۔ اچھا ہلو جی جی بات جاری رکھیے، سمجھنے کی کوشش جاری ہے۔ ہاں ہاں، تو ہمارے امی سے ہم نے 8 دن بعد کے کرے تو ہم کو بہت تکلیف ہو رہی۔ تمہارا روز پروگرام دیکھتی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن آپ نے بتایا کہ 3 سال تک آپ نے اپنی والدہ کی خبرگیری کی اور ان کے انتقال، ہاں میرے امی سے ہم نے 8 دن بعد کی کرے، 8 دن تو انتقال ہوگا ان کا۔ اچھا 8 دن اگر والدہ سے ان کی گفتگو نہیں ہو سکی کسی وجہ سے بھی اور ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کو ملال ہے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیے اگر وہ ناراض تھیں، وہ ناراضگی کی بنیاد پر اگر بات چیت نہیں تھی تو ایک الگ مسئلہ ہے، یا اگر دور ہونے کی وجہ سے بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ اگر ناراضگی تھی تو جو اب ماں باپ کے ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کی مکافات کرے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال اسی سوال سے، اگر والدہ ناراض تھیں، یہ ناراض نہیں ہے، انہوں نے اپنی ہر طرح سے کوشش کی، دلداری کی، لیکن وہ ناراضگی کی حالت میں ہی فوت ہو گئی، تو ان کے لیے کیا کوئی مواخذہ ہے؟ ان کے لیے مواخذہ کیا، جو والدین کے جو احباب ہیں، ملنے جلنے والے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں اور استغفار کرتی رہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ریشما بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
हाँ जी बाजी, मेरा ये सवाल है कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा 6 साल का है और छोटा बेटा 2 साल का है। तो जब छोटा बेटा मेरा हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। अब मैं फिर से हामिला हूँ जी। तो बेटी के लिए कोई खास अमल या दुआ अगर मौलाना साहब बता दें, और मुझे बहुत डर लगता है अच्छी बात। आपने बताया माशाल्लाह आपका एक 6 साल का बेटा है और एक 2 साल का बेटा है जी। जी। अब आपको अब क्या ख्वाहिश है? आपने कहा किस चीज के लिए दुआ चाहिए आपको? मैं फिर से हामिला हूँ जी। बेटी के लिए दुआ चाहिए जी। चलिए अल्लाह ताला आपकी तमन्ना पूरी करे। मौलाना साहब बेटी के लिए भी क्या कोई दुआ है? अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह नरीना औलाद देने वाला वही है, मुअन्नस भी देने वाला वही है। अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली फैलाएं, उससे दस्ते सवाल दराज करें और अल्लाह ताला जो दे दे उस पर सब्र शुक्र भी करना चाहिए। दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। एक बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। फरजाना साहिबा का सवाल बहुत अच्छा हमारे इस मौजू से भी मुताल्लिक है। 5 भाई हैं और 5 में नहीं बनती। अब ये रो रो कर कह रही हैं कोई दुआ बताइए कि उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाए। वजीफे के ताल्लुक की बात तो ये है कि अगर हो सके तो लफ्ज़ या वाजिदू 101 मरतबा पढ़ करके उनके खाने वगैरह में दम कर दें भाइयों के और उनको खिलाएं। और ये मसला पैदा होता है उसी वक्त जब लोगों के अंदर ईसार और मोहब्बत ना हो। जहाँ ईसार ख़त्म हुआ, सब्र व तहम्मुल ख़त्म हुआ, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरेलू मामलात में भी और बाहर के मामलात में भी तरजीहात को शामिल रखें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। अब्दुल क़य्यूम साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है मोहतरमा कि जुमे की नमाज पढ़ने हम जुमे के मस्जिद में जाते हैं तो अरबी में खुतबा पढ़ता है और जितने जो लोग बैठे होते हैं उनको अरबी समझ में नहीं आती, तो अरबी में खुतबा करना फर्ज है या सुन्नत है? क्योंकि खुद जुमा की नमाज का जो खुतबा होता है वो तो समझने के लिए होता है। तो हम जितनी भी मस्जिद में जाते हैं वहाँ अरबी में खुतबा पढ़ता है, तो अरबी में खुतबा किसी को समझ में नहीं आता। तो ये उर्दू में अभी खुतबे को 3 बना दिया। पहले उर्दू में एक तकरीर करते हैं, फिर जुमे की नमाज की अजान होती है, फिर उसके बाद के अंदर अरबी में खुतबा पढ़ा जाता है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। मैं ठीक, थोड़ा सा इंतजार अब्दुल क़य्यूम साहब। रफीक भाई से बात कर लें। रफीक भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से रफीक भाई, आवाज कम आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी लड़की की शादी, हेलो बात जारी रखिए। की शादी को 5 महीने हुए। हाँ मेरी लड़की की शादी को 5 महीने हुए। हाँ पर मेरे दामाद लियाना नहीं चाहता, उसको छोड़ना चाहता है। क्यों रफीक भाई, क्या वजह हो गई? सिर्फ 5 महीनों में? जी थोड़ा सा आपसे। लियाना नहीं चाहता, उसको छोड़ना चाहता। क्यों छोड़ना चाहता है? क्यों नहीं ले जा रहे? दुआ करो रफीक भाई, मसला क्या है? क्यों नहीं ले जाना चाह रहे? क्या दोनों के मिजाज में नहीं बनती आपस में? तो रफीक भाई लड़की से थोड़ी गलती हो गई इसलिए वो ले जाना नहीं चाहती। बहरहाल जो भी गलती हुई हो, लेकिन क्या करें मौलाना साहब? इसमें बाहमी मुफाहमत बहुत ज़रूरी है और दोनों की जो जिम्मेदार हैं। गलतियां इंसान ही से होती हैं और वो इंसान जो गलती से रुजू कर ले और वापस लौट आए वही इंसान है। फरिश्तों से गलती नहीं होती, शैतान गलती करता ही करता है, वो रुजू नहीं करता है। इंसान वो है जो गलती करता है और रुजू करता है। तो इनकी जो वली हैं इनको आपस में बैठ करके सुलह सफाई कर लेनी चाहिए और उसमें आपस में माफी ताफी कर लेनी चाहिए। कोई दुआ भी बता दीजिए जिससे मामला इसके लिए जिसकी तरफ से भी इख्तलाफ है या जो लाना नहीं चाह रहा है तो उसके लिए बेहतर यह है कि लफ्ज़ या वाजिदू 101 मरतबा इसको पढ़ें और दुआ करें इसमें आफियत के बारे में इंशाअल्लाह। अब शीबा साहबा ने बताया वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कोई दुआ बताइए जिससे अल्लाह ताला इनकी वालदा को शिफा दे दे। एक तो अगर वो कोई दवा इस्तेमाल कर रही हैं तो उस दवा पर 70 मरतबा या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु दम करें और दम करके उसको खिलाएं और ऐसे ही लफ्ज़ या अल्लाह इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको शिफायाबी मिले इंशाअल्लाह। शौहर की बेरोजगारी का मसला भी है, उस पर भी जरूर जानेंगे, थोड़ा सा इंतजार। आबाद भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई
میرا سوال تو نماز سے متعلق ہے جی. میں نے ایک بار اور بھی پوچھا تھا لیکن صحیح جواب نہیں مل پایا مجھے. چلیں ایک بار پھر اگر ہماری نماز مغرب کی نماز میں 2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں تو ہمیں ان 2 چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس ترتیب سے کیسے پڑھنا پڑے گا؟ یہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا میرے یا پھر سمجھا نہیں پائے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آج پھر آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. تھوڑا سا انتظار. لبنہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لبنہ، میرا یہ سوال ہے کہ جو 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کن کن جگہوں پہ نازل ہوئی ہیں، اور جو مطلب کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے میرے کے لیے اچھے سے رشتہ آ جائے، اور امی کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. پہلے شوہر کی جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے شیبہ صاحبہ کا، وہ ہم ضرور جانیں گے مولانا صاحب، اور شیبہ سے کہیں گے کہ آپ کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاصل ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات تو کئی ہیں لیکن کالرز بھی فون لائن پہ موجود ہیں. جاوید صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید بھائی. جی ہمارے بڑے بھائی جان ہیں نا، وہ امی کی سنتے نہیں ہیں، کسی کی نہیں سنتے، اپنی چلاتے ہیں. عمر کیا ہے آپ کے بھائی کی؟ 22 سال. 22 سال. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے جاوید؟ جی وہ حفظہ نام کا معنی آنا تھا. کس کا؟ حفظہ نام کے معنی. حفظہ یا حفصہ؟ بہرحال مولانا صاحب جو آپ بہتر سمجھیں، انہوں نے نام کا مطلب جانا ہے. چاندوی صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت درد رہتا ہے. صرف جس کو ہو گئی ہے اس میں پیٹھ میں بہت درد رہتا ہے، اور کسی دن صبح کو ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے، اٹھنے میں چلنے میں ہی بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب جس سے درد دور ہو جائے. ایک تو یہ کہ جہاں پہ درد ہو رہا ہے جی وہاں پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھیں اور 11 مرتبہ الحمد شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر وہاں پہ دم کر لیں. جی اگر کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو پھر یا سلام یا مقیتو اس پر 101 مرتبہ دوا پہ دم کر کے اس کو کھا لیا کریں. لفظ یا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں. جی اللہ تعالیٰ شفا دے گا. بے روزگاری کا مسئلہ ہے، شیبہ صاحبہ نے بتایا کہ روزگار ایک اچھا پکا پائیدار مل جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اس کے لیے تو نماز وغیرہ کی پابندی کریں ہی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ میں کثرت سے استغفار اور درود شریف کی کثرت ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 133 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو اسے پڑھیں. جی بچے کو چاہتی ہیں حافظ قرآن بنانا، اس کے لیے کوئی دعا؟ بہت ہی نیک تمنا ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنائے. آمین. اب عبد القیوم صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ خطبے کے تعلق سے ہے کہ عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے یقینی طور پر وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر کیا مصلحت ہے کہ عربی میں ہی خطبہ ہو؟ دیکھیے عربی ہی میں خطبہ ہوگا، اور اگر اردو میں خطبہ دیا جائے گا تو خطبہ ہوگا ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. یہ واجبات کے درجے میں ہے. اللہ کے رسول سے اور دور صحابہ سے اب تک یہی سے ہی منقول ہوتا چلا آیا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی پراپر خطبہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو 3 مرتبہ الحمدللہ 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 ہی اگر اتنا کہہ دیا جائے تو خطبے کی جگہ پہ کافی ہو جائے گا. دیا جائے گا لیکن عربی میں. اور یہ امت کا المیہ ہے، یہ امت کا المیہ ہے کہ ہماری زبان عربی ہے، قرآن شریف عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، اور ہم عربی نہیں جانتے. الحمد شریف پڑھتے ہیں اس کا مطلب نہیں جانتے، ثنا پڑھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے نہیں جانتے، تحیات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں جانتے. المیہ نہیں تو کیا ہے؟ انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں اور دیگر زبانیں سیکھ رہے ہیں اس کے معنی مفہوم کو جاننے کے لیے، لیکن عربی زبان اس سے میں خدا بیر ہے. بالکل مولانا صاحب، ایک انگریز نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ کوئی اس کا مطلب بتاؤ. اب عالم دین جو ہے وہ بہت زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، تو وہ کہنے لگے پہلے تم خود تو سمجھ لو قرآن، اس کے بعد ہمیں دعوت دینا. تو یہ حال ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا کس کس موڑ پہ زوال گیا، ہم جو ہے وہ نوحہ پڑھیں. بہرحال
मगरिब की नमाज आबाद भाई का सवाल है, पहले भी वो नहीं समझ पाए थे या शायद समझाने में कुछ कोताही हो गई हो। 2 रकात अगर कज़ा हो गई हैं तो किस तरह से फिर वो अदा करें, उन्हें कैसे शामिल हो जमात में? देखिए, 2 रकात जो आम मोहतरम की जो नमाज कज़ा हुई है और 1 रकात उन्हें इमाम के साथ मिली है। अब इमाम 1 रकात जो पढ़ेंगे इमाम के साथ में, इमाम सलाम फिर देगा और जनाब जिनकी 2 रकात नमाज छूटी हुई वो खड़े हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे, सना पढ़ेंगे, सना के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर अलहम्दु शरीफ और कोई सूरत पढ़ेंगे। अब अत्तहियात में बैठ जाएंगे, इनके 2 रकात होगी। फिर उसके बाद जो ये तीसरी रकात पढ़ेंगे, ये तीसरी रकात भी भरी पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो दोनों रकातें छूटी हुई हैं शुरू की, वो दोनों भरी छूटी हुई हैं, तो भरी ही पढ़ेंगे। वो ये समझें कि ये आखिरी रकात है तो इसको खाली पढ़ लें, ऐसा नहीं है, बल्कि छूटी हुई हैं भरी तो भरी ही पढ़ी जाएंगी, लास्ट वाली को खाली नहीं पढ़ा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। सफिया साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा मौलाना साहब से 2 सवाल थे। हमें ये पूछना है कि जो बाजी जो न्यू रोजगार भाई का किन्हीं वजह से रोजगार बंद हो गया था, तो उनका फिर से रोजगार स्टार्ट कराया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि मौलाना साहब कोई ऐसी दुआ बता दे या वजीफा बता दे जिससे मेरा पहले की तरीके से कारोबार चलने लगे। और बाजी हमने सूरह बकरा भी 40 दिन मुकम्मल हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला खैर उसमें ऐसा असबाब बना दे कि जिससे कारोबार अच्छा करने लगे भाइयों का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतजार। सायरा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आप रहमत के बादल बरसाए, आपको उम्र अता फरमाए, आपको सेहतमंद बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह ये मामला आप सबके साथ, तमाम नाजरीन के साथ करे इंशाल्लाह। जी बताइए सायरा साहबा, सवाल क्या है? सवाल है, मेरा सवाल तो ये, एक लड़का मेरा 15 साल का है, लड़की 8 साल की, दोनों में लड़ते हैं और मैं कहती हूँ नमाज पढ़ा करो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बहनों के साथ रहम किया करो। मैं लड़का लड़ता है उससे, 8 साल की लड़की उससे लड़ता है, जब उससे बहन है प्यार से काम लिया कर, मगर नहीं सुनता वो, और फजर की नमाज कज़ा कर देता है। और पहले नमाजों का तब पाबंद था, अब तो नमाजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, पढ़ाई में ध्यान लगाता है और दोस्तों में ध्यान लगाता है। दूसरा सवाल मेरा ये, जैसे हम कज़ाए उम्री अदा कर रहे हैं तो मगरिब की नमाज के अव्वाबीन की नमाज पढ़ती हूँ मैं, तो पहले मगरिब की कज़ा अदा करके फिर अव्वाबीन की नमाज शुरू करूँ? ठीक, थोड़ा सा इंतजार, ब्रेक लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और लुबना का सवाल बड़ा अहम है। मौलाना साहब, कुरान पाक तो कुछ मक्का में और कुछ मदीने में नाजिल हुआ, लेकिन जो बाकी की 3 किताबें हैं, चाहे वो तौरात, ज़बूर और इंजील, ये कहाँ कहाँ नाजिल हुई? तो कुरान शरीफ तो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ है, मक्के में नाजिल हुआ है। ऐसे ही तौरात है, ये कोह तूर पे नाजिल हुआ है। रही बात ज़बूर की और इंजील की, ये इन दोनों नबियों के जो ताल्लुक़ है वो यरूशलेम वगैरह फ़िलिस्तीन वगैरह से ताल्लुक़ है, तो जाहिर सी बात है वहीं पे इसका नुज़ूल हुआ होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहन के लिए अच्छे रिश्तों की गुजारिश है, कोई दुआ बता दीजिए। उसके लिए अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और 300 मरतबा या लतीफ़ या लतीफ़ पढ़ें। जी, वालदा बीमार रहती हैं, कोई दुआ बताइए जिससे अल्लाह सेहत दे। सेहतयाबी के लिए एक तो बदन में उनके ताकत भी आए, क़ुव्वत भी पैदा हो, लफ्ज़ या क़ादिरों को 100 मरतबा पढ़ लें और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इसकी तस्बीह को पढ़ती रहें कसरत से। जी, जावेद साहब का सवाल ये है कि तकरीबन 22 साल इनके भाई की उम्र है, वो कहाँ नहीं मानते हैं? उसके लिए या बर्रू 200 मरतबा पढ़ें और 200 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें, दम करके उनको पिलाएं। जी, अब हिफ्सा का मतलब या हफ्जा का मतलब क्या इन्होंने कहा, इस बात समझ में नहीं आई, लेकिन इसका मतलब क्या है? हिफ्जा हो सकता है, हिफाजत से है, जी, हिफ्जान से है, इसके माना हिफाजत वगैरह के होते हैं। जी, सफिया साहिबा का मसला ये है कि रोजगार दोबारा नए सिरे से उसका आगाज हुआ है, कोई ऐसी दुआ बताएं कि इंशाल्लाह ये पायदार रहे, हमेशा चलता रहे। उनसे दरख्वास्त है कि जब माल खरीद करके आए कोई दुकान के अंदर, तो लफ्ज़ या नाफ़िअ या अस्माए हुस्ना में से एक नाम है, इसको 101 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ करके उस माल में और दुकान में दम कर दिया करें। और अगर हो सके तो सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना 3 मरतबा उस दुकान में
بیٹھ کر کے کارخانہ ہے جو بھی ہے وہاں بیٹھ کر پڑھ لیا کریں. کوئی وقت بھی ہے سورہ واقعہ یا سورہ مزمل پڑھنے؟ سورہ مزمل کا تو واقعہ کا ٹائم نہیں ہے، کوئی کسی وقت بھی پڑھ لیں، لیکن جو سورہ واقعہ کا جو مسئلہ ہے وہ عشاء کے بعد کا، مغرب کے بعد کا. جی بہت شکریہ. سائرہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں اور یہ اب تک کے ہمارے پاس آخری 2 سوال ہیں. 15 سال ان کے بیٹے کی عمر ہے اور 8 سال ان کی بیٹی کی عمر ہے. دونوں میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. اب شکایت زیادہ تر انہوں نے بیٹے کی ہے کہ وہ اسے مارتا ہے. کیا کرے کہ دونوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو؟ یہ بھائی بہنوں کا مسئلہ ہے. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور بھائی بہنوں میں پیار بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہیں. بس ایک فطری چیز ہے وہ. اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی بالکل ماحول بالکل کول ہو جائے تو اس کے لیے 100-200 مرتبہ لفظ یا برو پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، دونوں بچوں کو پلائیں. جی قضاء عمری سے متعلق جو سوال ہے سائرہ صاحبہ، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی فون لائن پہ موجود ہیں، سن لیتے ہیں کہ کیا سوال ہے. جی سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو شریک حیات ہوتی ہے وہ فصلی کا جوڑا ہوتا ہے، جیسے اماں ہوا بابا آدم کی فصلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا گیا تھا. کیا یہ صحیح ہے یا ان کی حد تک ہی ٹھیک تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کی جو بھاگ دوڑی زندگی جو گزر رہی ہے انسانوں کی، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب والد شام میں گھر میں آتے تو بچے سو جاتے ہیں اور سویرے جب والد جب باہر نکلتے تو بچے اسکول کو چل جاتی ہے. اس لیے ہم دینی تعلیم میں پیچھے رہ رہے ہیں. تو کیا اس کا گناہ ماں باپ کے اوپر جائیں گا یا پھر کسی اور کے اوپر جائیں گا، یا حالات کیسی چڑھ رہی تھی کچھ معاف بھی ہو جائیں گے؟ اچھا سوال ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار. مائنہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہمارا سوال ہے، ہمارا 5 سال کا بھانجا ہے اور ایک 3 سال کا ہے. نہیں وہ چلتا ہے نہیں وہ بولتا ہے. ڈاکٹروں نے ہمارے چیک اپ کر لیا لیکن ان میں کوئی پرابلم نہیں آتی بس. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ابا کا 4-5 سالوں سے کام نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. روزگار سے متعلق تو مولانا صاحب نے بھی بتایا بہت تفصیل سے، انشاءاللہ ایک بار پھر بتا دیں گے. جی مولانا صاحب، روزگار کے لیے بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، تفصیل سے روزگار کے لیے اولا تو نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کے ساتھ میں یہ طے کر لیں کہ ہم کو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی آسان وظائف ہیں، یا باسطو 133 مرتبہ پڑھیں اور یقین کے ساتھ میں پڑھیں اس کو کہ اس میں فائدے حاصل ہوں گے تب جا کے اس کے اثرات ہوں گے. غفلت کے ساتھ میں جو ذکر کیا جائے گا اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے. بالکل مولانا صاحب. 3 سال کا اور 5 سال کا، یہ 2 ان کے بھانجوں کی عمریں ہیں. یہ بچے نہ چلتے ہیں نہ بولتے ہیں. 3 سال عمر ہے اور 5 سال عمر ہے. ہو سکتا ہے وہ پیدائشی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن ٹیسٹ وغیرہ سب نارمل ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ دکھا دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے. پھر کیا بچا ہے؟ تو اس کے لیے یا مقیتو 70 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پانی میں دم کریں. یا مقیتو 70 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کریں اور ان دونوں بچوں کو پلائیں. اگر کوئی دوا وغیرہ لے رہے ہیں وہ بچے تو یا سلاموں کو 100 مرتبہ پڑھیں، 101 مرتبہ پڑھیں اور ان دواؤں کو اس بچوں کو کھلا دیا کریں. جی سالار بھائی کے سوال ہمیشہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. اب شریک حیات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا، جیسے انہوں نے سنا ہے کہ وہ پسلی کا جوڑا ہے. جیسے ایک یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حوا جو ہے وہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی. یہ گمان ہے، خیال ہے، جو بھی ہے بہرحال، لیکن شریک حیات جو بھی جس کی ہوتی ہے وہ اس کی پسلی کا جوڑا ہوتا ہے. یہ صحیح ہے؟ ہم نے تو سنا نہیں ایسا کچھ. تو ممکن ہے کہ شاید جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس طرح سے بولا جاتا ہے، خام خیالی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی. اب بہت اہم سوال یہ ہے کہ آج کی، جیسے انہوں نے بتایا، افراتفری کا زمانہ ہے. والد صبح گئے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، واپس آئے تو بھی بچے بےچارے جو ہے وہ سونے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. ایسے میں دینی تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس کا گناہ یا اس کا مواخذہ کس کے سر ہے؟ گزارش میری یہ ہے خود اپنے ذات سے بھی اور تمام ناظرین سے بھی کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وقت کو نکالیں اور فارغ کریں. جہاں ہم اور دوسرے کاموں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے، ان کے خوشی غم کو جاننے کے لیے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے ان کو لے کر کے بیٹھیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر گھر کے اندر ایک مزاج ہونا چاہیے کہ ایک منتخب کتاب رکھ لیں اور جو بھی اس میں پڑھا لکھا ہے، اردو میں بھی کتابیں آتی ہیں، ہندی میں بھی آ رہی ہیں، اور روزانہ طے کر لیں کہ ہم کو ایک صفحہ پڑھ کر کے سنانا ہے. سب لوگوں کو اکٹھا کریں، بٹھائیں اور ایک شخص پڑھے، بقیہ سب لوگ غور سے سنیں. اس طرح سے انشاءاللہ العزیز ماحول بھی اچھا ہوگا اور دینی شعور بھی بیدار ہوگا.
और अगर किसी वजह से वालिद पर कारोबार का या मुलाजमत का बहुत ज्यादा बोझ है तो ये फरीजा वालदा भी अदा कर सकती हैं, कम से कम नुकसान तो ना हो, खसारा कम से कम हो। सना साहबा आपसे मुखातिब में फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सना बात कर रही हूँ पुणे महाराष्ट्र से। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कौम के लिए। एंड मैंने ऑलमोस्ट 100 टाइम्स आज कॉल किया है, तब मेरा कॉल कनेक्ट हुआ है। मेरी 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि मैं फाइनेंस प्रोसेस में वर्क करती हूँ, तो हमें कुछ इंसेंटिव मिलता है क्रेडिट कार्ड सेल करने पे एंड पर्सनल लोन पे, तो क्या वो जो अमाउंट हमें मिलता है वो जायज? ठीक है, क्रेडिट कार्ड सेल करने पर ना, ठीक है। सना का एक ही सवाल हम तक पहुंच सका, अगरचे इन्होंने कहा कि 100 मरतबा कोशिश करने पर आज ये कॉल मिली है। अगर जैसे इनको ये इंसेंटिव्स मिलते हैं, तरगीबात की एक शक्ल है, तो क्या ये जायज है? ये कंपनी की तरफ से अगर मिल रहा है इसमें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो मुबाह है, जायज की शक्ल में है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इनमें किसी तरह क्या सूद की भी कोई आमेजिश होती है? जाहिर सी बात है कि इनके बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है जी, आप उसको सूद से बिल्कुल बालातर नहीं समझ सकते हैं। जी जी, इनकी भी जो है ये फाइनेंस की कंपनी है, उसमें कुछ ना कुछ तो सूद वगैरह की बात होती है। इसीलिए मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि एहतियाती पहलू उसमें अख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। तो सना माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं। उम्मीद है कि आप जो पैगाम है या जो जवाब है उसकी तह तक गहराई तक पहुंच गई होंगी। फिर अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है और आप नहीं लेना चाहती, किसी गरीब को दे दें तो ये भी कार खैर है। क्यों मौलाना साहब? अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अपनी इस गुफ्तगू और इस मौजू के बचे हुए हिस्से के साथ। तो फिलहाल प्रोग्राम राह-ए-नजात को यहीं पर इख्तिताम की जानिब ले चलते हैं। अपने मेजबान को, मौलाना साहब को, हमारी पूरी टीम को आज के लिए इजाजत दें।